अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टॉपिक भी बहुत अहम है कि हम वालिदैन होने के नाते ये देखें कि रमज़ान जो आ रहा है उसमें हम अपने बच्चों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी मेन थीम चल रही है कि रमज़ान विद कुरान, सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वालिदैन की परेशानियां किस नेचर की होती हैं। वैसे तो वालिदैन बहुत से मामलात में बच्चों के लिए परेशान होते हैं, जिसमें स्कूल की पढ़ाई है, फिर दीन सीखना है, फिर अदब आदाब हैं, फिर तरबियत है। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पे रमज़ान में फ़ोकस करते हैं अपनी इबादत पे, क्योंकि ये महीना ही इबादत का महीना है, तो हम देखते हैं कि माँओं को परेशानी होती है बच्चों की नमाज़ों की। जब छोटा बच्चा होता है उस वक्त ये एक टेंशन होती है कि उसको कब से नमाज शुरू करवाएं। जब बच्चा नमाज पढ़ रहा है तो फिर उसको कितनी याद दहानी कराएं। फिर ये कि शुरू में कितना स्ट्रेस दें, क्या शुरू से ही फ़राइज़ और जो सुन्नतें हैं वो सब करवानी शुरू कर दें। वज़ू जो है उसमें कितना उनको शुरू से क्लैरिटी दें, किस उम्र पे यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें से करवाई जाएं। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माँओं का कॉन्फिडेंस अक्सर मैं देखती हूँ कि मज़ीद शैटर होता जाता है, इसलिए कि वो बच्चा भी जो कि नमाज बड़े अच्छी तरह से पढ़ रहा था, बहुत शौक़ से था, काम कर रहा था, अब वो नमाज़ों के मामले में केयरलेस होना शुरू हो जाता है, छोड़ना शुरू कर देता है, माँओं से चिढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी कंपनी इख्तियार करता है, ऐसे काम करता है कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इसको बचपन से नमाज सिखाई थी, सही और गलत का फ़र्क बताया था, पता नहीं क्यों ये सब कुछ कर रहा है। और वहाँ पर उसी नमाज पे जो हमने बड़ी मोहब्बत से शुरू की होती है, एक जंगी माहौल बन जाता है। फिर हम दूसरी मेन इबादत की तरफ आते हैं, जो कि कुरान मजीद का पढ़ना और उसको समझना और उस पर अमल करना। जैसे कि सूरह अल-बकरा में आता है ना, हक़्क़ा तिलावतिही, तो उसके हक़ अदा करना। और पहली सीढ़ी हम बच्चों से के साथ शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा ही होता है तो उसको कायदा शुरू करवाया जाता है, और फिर उसको कारी साहब से या कारिया होती हैं, उस्ताद के ज़रिए उसको डेली एक उसका सबक का टाइम होता है। वो स्कूलिंग में है तो फिर वो अपना सबक पढ़ता रहता है, और अगर वो स्कूलिंग में नहीं है, मसलन हिफ्ज़ कर रहा है, तो ये भी एक मुश्किल मरहला होता है कि बच्चों को याद भी करवाना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे बच्चों पे फिर शैतानी हमले भी बहुत होते हैं, नफ्स के हमले भी बहुत होते हैं, और उनकी फिर जो अटकनें हैं, फिर मंजिल है, फिर रिवीजन्स हैं, तो कैसे उन मराहिल से हम गुज़रते चले जाते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कई दफ़ा बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं लेकिन अमल में वो तब्दीली नहीं आ रही। इसी तरह एक बच्चा जो नाजरा कुरान मजीद पढ़ता है, हम देखते हैं कि जैसे ही कुरान मजीद को उसने एक दफ़ा पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा वो चंद माह उसको रिवाइज़ करता है और फिर उसके बाद वो अपनी बाकी पढ़ाई में मशगूल हो जाता है, और ऐसे लगता है कि कुरान के साथ थोड़ा सा उसका एक साथ कम होता जा रहा है। और ये माँ बाप के लिए एक फ़िक्र की बात होती भी है, परेशान भी होते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दिए जाएं। इतने उलमा हैं, मशाइख हैं, दिल चाहता है कि बच्चे उनकी गैदरिंग्स में बैठें, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल के दौर में जो हैं वो वैसे ही फ़ौरन पुट ऑफ हो जाते हैं। दीन की बात भी की जाए, कुरान की बात भी की जाए, तो जहाँ उनको उन मशाइख से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, ऐसे स्कॉलर्स के पास बैठना चाहिए जहाँ से उनकी सही तौर पे तरबियत हो सके, तज़किया हो सके, वो चाहते हैं कि दीन का मामला भी जो है ना एक हिप हॉप कल्चर रहे, और हम खुले डुले तरीके से जो दिल चाहता है सीखें, जो दिल नहीं चाहता उसको छोड़ते चले जाएं। तो ये भी परेशानी होती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस तरह अटैच हों। फिर ओवरऑल हम दीन के मामले में भी परेशान होते हैं, हमारे बच्चों का अकीदा किस तरफ जा रहा है। आजकल आप देखें कि ऐसा फितनों का दौर है जिसमें बच्चियां हैं तो उनको कितनी छोटी उम्र में ही फेमिनिज़म का एक वो नशा दे दिया जाता है कि तुम्हारी ज़ात और तुम आज़ाद हो और तुम्हें ख़ुद मुख्तार होना है, और जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम करती रहो।
اسی طرح سے جب وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ان کو ایسی بے راہ روی کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ جیسا دل چاہتا ہے لباس پہنو، جو دل چاہتا ہے تم اپنی زندگی میں فیصلے کرو. پھر آپ دیکھیں اس سے بھی بڑے مسائل آتے جا رہے ہیں کہ ہم تو ان کو ایک یعنی آئیڈینٹی دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے تمام کام کرنے ہیں. لیکن اب بچوں کو یہ LGBTQ کے بارے میں کیا بتائیں کہ جی یہ جو اس طرح سے لڑکے ہیں اور ان کے حولیے لڑکیوں والے ہیں اور لڑکیاں ہیں ان کے حولیے لڑکوں والے ہیں، اور پھر جینڈر کے اوپر ڈیبیٹس چل رہی ہیں، یہ ہمیں پریشان کرتی ہیں. کتنی ہی ایسی فیملیز کو میں جانتی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، بہت کچھ ان کو سکھایا، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جس میں وہ بالکل الجھ کے رہ گئے کہ جی ہم نے اپنے بچے کو کہیں پڑھنے کے لیے بھیجا اور وہاں جو باقی بچے تھے وہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے جو کہ ہمارے بچے نے بھی انٹرنلائز کر لیا. اب ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس جنگ میں سے باہر کیسے نکلیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا خاندان بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس وہ بھی چیلنجز ہیں. بہت دفعہ ہسبینڈ وائف ہی ایک پیس پہ نہیں ہوتے، شوہر کچھ چاہ رہے ہیں اور جو بیوی ہیں وہ کچھ چاہ رہی ہیں. کئی دفعہ ان میں سے ایک شخص جو ہوتا ہے وہ دین کو زیادہ سمجھتا ہے اور وہ دوسرے کو سمجھاتا رہتا ہے کہ نہیں اس طرح کرو اس طرح کرو. کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ دونوں دیندار ہیں لیکن وہ ایک طریقے سے کام کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے، اور بچہ جو ہے وہ اس الجھاؤ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ پھر دوبارہ اپنا فائدہ نکال رہا ہوتا ہے. کئی گھروں میں ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور غصہ نہیں کرو اور غلط کام نہیں کرو اور صفائی کرو، تو بچے بڑے معصومیت سے اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ پھر بابا کیوں نہیں کرتے. یا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ رہتے ہیں تو ان کے اپنے ایک ڈائنامکس شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم الجھے ہی رہتے ہیں، اور وہ جو دین جس کو ہم نے اپنی پرائرٹی پہ رکھنا ہے وہ تمام باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اب یہ تو وہ میں آپ کو پیکج والدین کی مشکلات کا بتا رہی ہوں، خواتین کے مشکلات کا بتا رہی ہوں جس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، سٹرگلز میں لگی ہوئی ہیں اور بہت سے مراحل میں الجھی بھی ہوئی ہیں. اب اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کو خطاب کر کے کیا کہا گیا ہے. قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی یہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے اور یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں اب ہم خالصتاً اپنی نیت کو چیک کر رہے ہیں، اپنے تقوی کے معیار کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہم اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور بینات ہیں، اس میں واضح روشن دلائل ہیں ہدایت کے لیے اور فرقان کے لیے. اور پھر آگے موٹیویٹ کیا گیا کہ روزے رکھے جائیں. تو والدین ہونے کے ناطے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جہاں پہ ٹھیک ہے سحری افطاری کا لوڈ آتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، بھاگم دوڑ ہوتی ہے اپنی نیکیوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، لیکن ایک پلس پوائنٹ یہاں پر ہمیں بہت بڑا ملتا ہے والدین ہونے کے ناطے، اور وہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ بچے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور ماحول جو ہوتا ہے نا وہ بہت ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا. تو جیسے میں نے کہا کہ اب یہاں پر ہمارا فوکس بدل جاتا ہے نا، بچے کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص نماز پڑھ رہا ہے. بہت سے خاندان کے وہ افراد جو اس طرح نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کالج یونیورسٹی میں، اسکول میں
باقی جگہوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو بچوں کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے اور بچے بھی اپنی نمازوں کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، گھر میں ارد گرد افراد ہوتے ہیں جو ویسے نمازیں نہیں اتنی پڑھ رہے ہوتے ریگولر، لیکن رمضان میں ان کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے اور وہ مسجدوں کا رخ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور گھروں میں بچیاں جو ہوتی ہیں اور خواتین وہ بھی نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر والدین کیا کر سکتے ہیں، اور مائیں خاص طور پہ، کیونکہ ان کا بچوں کے ساتھ زیادہ لنک ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف جسے کہتے ہیں نا بس سحری میں کیا بنانا ہے اور افطاری میں کیا دینا ہے، اور پھر روزے میں ہم وہی بات ہے کہ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، دورہ قرآن کوئی کروا رہا ہے اور کوئی کر رہا ہے، ہم تھوڑا سا فوکس والدین ہونے کے ناطے اس بات پہ بھی کریں کہ جہاں ہم نے اپنے تقویٰ پہ کام کرنا ہے، اپنے ارد گرد جو افراد ہیں ان کے تقویٰ پہ کام کرنا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی اس بات کو فوکس میں لے کر آئیں کہ ہم نے ان کے اندر تقویٰ کے معیار کو بڑھانا ہے، اور یہ سوچ کے بڑھانا ہے جب اگلے 11 مہینے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں بھی بہت سارے ایریاز میں اپنے آپ کو امپروو کریں گے، اور پھر اگلا سال جب رمضان آئے گا تو جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو دوبارہ سے اس معیار کو دوبارہ پالش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے پرہیزگاری، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ ہم تو بچوں کے اندر لوگوں کا ڈر ڈالتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کسی نے تمہارا کمرہ دیکھ لیا تو کیا وہ سوچے گا، وہ فلاں تم لوگ اتنی شرارت کرتے ہو، اور ہم کسی کے گھر گئے، ہم گھر آ کر اپنے ہسبینڈ کو یا اور کسی گھر کے افراد جو ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی جب ہم ان کے گھر گئے اور سب بچے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اٹیک کر دیا وہاں پہ پیسٹریوں کے اوپر، اتنا ندیدہ لگ رہا تھا میرا بچہ، ہائے لوگ کیا سوچتے ہوں گے میرے بچے کے بارے میں۔ تو لوگ کیا نمبر، کیا سٹیٹس، ہم ہر معاملے میں بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور یہی بات ہم بچوں کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جب آپ یہ ایسی باتیں کریں گے تو تقویٰ کہاں سے آئے گا، وہ اللہ کا ڈر جو ہونا چاہیے وہ کہاں سے آئے گا۔ اسی طرح ہم استاد سے ڈراتے ہیں، میں خود جیسے بچوں کے پروگرام سے وابستہ ہوں، ہمارے بچے، تو کئی دفعہ مدرس مجھے آ کے یہ کہتی ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم جا کر ڈاکٹر کمل کو بتا دیں گے، اور کئی دفعہ مجھے آہستہ سے کان میں کہہ کے بھی جاتی ہیں کہ ابھی میں اپنے بچے کو لے کر آؤں گی تو ذرا آپ نا اسے سمجھائیے گا کہ یہ کام کرے، میں آپ کے سامنے یہ سچویشن پیش کروں گی۔ یعنی ہم اپنے بچے کو تقویٰ دینے کی بجائے شرمندگی کا بھرپور پیکج دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں کسی بھی معاملے میں، وہاں پر بھی ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، ٹیکا لگ جائے گا اور تمہیں یہاں پہ داخل کرا دیں گے، تمہاری انگلی کاٹ دیں گے، یا تمہارا اس معاملے میں آپریشن ہو جائے گا، ٹیسٹ کرا دیں گے۔ بچہ اس سے بھی ڈرتا ہے۔ گھر میں وہ کوئی چھوٹی موٹی شرارت کرے تو ہم اس کو پولیس کی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ پولیس آئے گی میں تمہیں پکڑوا دوں گی۔ اسی طرح سے کھانا بچہ نہ کھائے تو جن بھوت چڑیل تک ہم پہنچ جاتے ہیں، کوئی بابا آ جائے گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بچوں کو سکھانا ہے نا رمضان میں، تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بار بار بتانا پڑے گا کہ مجھے اپنے بچوں میں تقویٰ ڈالنا ہے، اور اگر مجھے تقویٰ کا معیار پیدا کرنا ہے، یہ طبعی خوف تو نہیں ہے نا، طبعی خوف سے بڑھ کر ہم نے ڈالا ہے، یعنی ہم بچوں کو خود آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ یہ کون کون سی باتیں ہیں یا افراد ہیں یا جو بھی ارد گرد ماحول میں سینیریوز ہیں جہاں پہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ جو طبعی خوف ہے وہ تو ویسے ہی انسان کے اندر جہاں جہاں ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اپنے پاس ایک ٹارگٹ رکھیں کہ یہاں پر ہم نے تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اس میں تعظیم بھی ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اتنی نعمتیں دیں، جو اس نے معیار میرے لیے سیٹ کیا، میں نے اس معیار تک کیسے پہنچنا ہے، وہ ایکسپیکٹیشن بار ہوتی ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اب بچوں کو ہم نے تقویٰ کیسے سکھانا ہے؟ دیکھیں بچوں کے لیول پہ اگر میں بات کروں نا تو بیسیکلی تقویٰ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن لے آتا ہے، اور یہ ڈسپلن وہ نہیں ہے جو باہر سے آتا ہے نا کہ ہم ہر وقت بتا رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈسپلن۔ آپ کے اندر وہ بات آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس لیے میں نے اپنے تمام معاملات کو بہترین طور پہ کرنا۔ بچوں کی زندگی میں سیلف ڈسپلن کے معاملے میں جو چیز بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے،
ایک تو وہ ہوتا ہے بچوں کا امپلسو بیہیویئر، یعنی بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کی طرح اس طرح برداشت نہیں رکھتے، بس ان کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے، کچھ بھی ان کا کرنے کو دل چاہے وہ فوراً کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کلاس سے پہلے میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو میری پوتی ہے وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً 4 سال کی ہے۔ اب وہ اس وقت اکیلی کھیل رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میری کلاس ہونے والی ہے، تو مجھے کہتی آپ نہ لینا ابھی کلاس، آپ میرے ساتھ کھیلیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو ضروری کام ہے نا، ابھی میں چھوڑ نہیں سکتی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ ہی سوچ سکتا ہے نا، یا بچہ ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور وہ بڑا انسسٹ کر کے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو ایسے بچوں کے امپلسو بیہیویئر ہوتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں میں آپ کے ساتھ ہر وقت یہ ہوتا ہے، اگر وہ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اسی بات پہ، اگر کچھ کھانا چاہ رہے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ ماؤں کو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گود میں لٹا کر ہاتھ پاؤں پکڑ کر منہ میں ٹھونسنا پڑتا ہے کھانا کئی دفعہ۔ اور پھر اسی طرح بچے چاکلیٹ اٹھا لیتے ہیں، فریج میں کوئی چیز پڑی اٹھا لیتے ہیں، آپ بڑی انسٹرکشنز ان کو کرتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، لیکن ہر وقت ان کے ایسے امپلسو بیہیویئر چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے بچوں کے اندر یہ سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو بچے ہمارے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر اوقات یا تو بہت محبت نچھاور کرتے ہیں، اور جب اس بہت محبت کا کوئی نتیجہ نہیں آتا تو پھر ہم لگاتے ہیں 3 4، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے۔ تو ہمارا بچہ جو ہوتا ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہاں پہ میں کیا خود سے کچھ کر سکتا ہوں، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے مجھے پہلے پیار ملے گا، پھر اس کے بعد جب مار ملے گی تو اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے جس میں میں نے کسی کام کو کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی والدین ہونے کے ناطے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں پہ ریوارڈڈ فیلنگ دینی ہے۔ کئی دفعہ ہم غلط کام پہ ان کو بہت شاباشیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ صحیح کام کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے کانسیپٹ کچھ اور ہوتے ہیں نا۔ ہم نے اپنے دماغ میں ایک پکچر بنائی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسا بیہیو کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اب وہ بچہ جب یہ کام نہیں کر رہا تو پھر ہم ظاہر ہے اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے، ہم اسی چیز کو نوٹس کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ایک کرائیٹیرین کے مطابق ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ بچوں کو رمضان میں ایک سٹرکچر دیں، یہ ہم سب کا کام ہونا چاہیے۔ والدین کے ہونے کے ناطے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رمضان کی پوری پلاننگ کریں، اور اس پلاننگ میں ہم ان سے پورا ڈسکس کریں کہ نمازوں کا کیا کرنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا کیسے کیا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ان کے لیے جو سحری اور افطاری کے جو بھی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے گھر کے حساب سے آپ وہ کریں ان کے ساتھ۔ پھر تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، یعنی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان کو کوئی چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ تسبیحات کے، یہ ایک سٹرکچر ہوگا جو آپ انہیں پرووائڈ کریں گے، کیونکہ سٹرکچر کے بغیر اگر ہم آٹومیٹیکلی سوچ لیتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے، یہ تو 16 سال کا ہے، یہ تو 15 سال کا ہے، یہ تو 10 سال کا ہے، اس کو گیم دے دو، اس کو سب سمجھ آتی ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہاں بچوں کو ہم سمجھتے ہیں اور بہت سی چیزیں وہ جانتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے تو اس تقویٰ کو ان کے اندر ڈالنا ہے نا، انسٹل کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ جو بھی کام بچوں کے ساتھ کریں ان کو یہ ضرور بتائیں کہ میں یہ کیوں اس طرح سے آپ کو ایڈوائز کر رہی ہوں کرنے کا، یعنی کہ یہ کام ہم اس وقت میں اور اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں۔ اس رول کی جو بھی آپ نے ان کو دائرہ کار دیا، ایک حد بندی کی ہے، اس کی وجہ ضرور سمجھائیں۔ اور کئی جگہوں پہ آپ کے پاس وجہ صرف یہ ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی جو کہ ہم ان بچوں کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کام بچوں کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے، اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اور جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمیں نیچرل کانسیکوینسز ملتے ہیں یا لاجیکل کانسیکوینسز ملتے ہیں۔ یعنی جب ہم دنیا میں اندھے بن کے رہے تو آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ دنیا میں ہم نے نور جو تھا اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا تو آخرت میں بھی اندھیرے ملیں گے۔ دنیا میں ہم نے جب قرآن کو اپنا ساتھی نہیں بنایا تو قبر میں بھی وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نیچرل کانسیکوینس ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہم کام جس طرف جس ڈائریکشن میں جائیں گے ہم اسی راستے پہ چلتے ہوئے اپنے لیے خود یا پھول نکال لیں گے یا کانٹے بونا شروع کر دیں گے۔ تو اپنے بچوں کو ہم نے
اسی رمضان میں اس طریقے سے سکھانا ہے کہ کس بات کے کیا کیا امپیکٹس اور اثرات ہوتے ہیں. اب جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ اگر یعنی تقویٰ کے معیار پہ ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیلی جب آپ اپنی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس میں سے جہاں جہاں متقی کا ذکر ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور پھر کسی ایک ٹائم پہ جو فیملی ٹائم ہوتا ہے آپ بچوں سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقی کے لیے کیا کیا باتیں بتائی ہیں یا کیا کیا ارشادات ہیں. اسی طرح سے کوئی احادیث بچوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں. پھر یہ یاد رکھیں کہ ٹارگٹس جو رمضان کے آپ رکھیں اور آئندہ کے لیے بھی یہ اصول بنا لیں کہ چھوٹے ٹارگٹس ہونے چاہیے، یعنی اوور ویلم نہیں بچوں کو کرنا چاہیے. اپنے لیے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ بہت کچھ رکھ لیں، دورہ قرآن بھی اٹینڈ کرنا ہے اور سحری افطاری بھی بہترین کرنی ہے اور بچوں کو بھی میں نے اس طرح سے دیکھنا ہے اور پھر میں نے خود بھی کچھ پڑھانا ہے اور پتہ نہیں اور بھی کچھ کام ہو رہے ہیں اور بچوں کے امتحان بھی چل رہے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے، تو آپ کلیپس کر جائیں گے. اینڈ میں آپ کو لگے گا آپ کچھ بھی خاص نہیں کر سکے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوکس کر لیتے ہیں کہ اچھا اس رمضان میں کیا کیا ڈویبل ہے اور کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں، کس کام کو نہیں کرنا. جیسے میں خود اس دفعہ ایک میڈیکل کالج میں کرواؤں گی، کلاسز لوں گی، تو مجھے بار بار بہت سی خواتین مختلف جگہوں سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ نہیں کروا رہی. اب مجھے نا بہت ٹیمپٹیشن ہو رہی کہ اچھا میں شام کو بھی کچھ کروا لوں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اپنی فیملی کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے میں بہت مصروف ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ پھر رمضان میں اگر میں ایک اور ایکٹیویٹی بھی لے لوں تو پھر میری مصروفیت ڈبل ہو جاتی ہے کہ مجھے پھر ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. تو اس رمضان میں میری ضرورت ہے کہ میں اپنی فیملی کو بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دوں. تو آپ ہر بچے کے لیے بھی ایک الگ الگ ٹارگٹ اس کے مطابق رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اس کے مطابق کہ اگر مجھے بچوں پہ کام کرنا ہے تو پھر مجھے اپنے ٹارگٹس کو تھوڑا سا کم کرنا ہوگا، یا سحری افطاری کی جو ساری فارمیلٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا ہلکا کرنا ہوگا، یا یہ کہ اپنے ہسبینڈ کو کیسے انگیج کرنا ہوگا، گھر کے اور افراد ہیں ان سے کیسے ہیلپ لینی ہوگی. اور یہ کہ پرابلم سالونگ جو ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت انسان کو ڈسپلن کرتی ہے، کیونکہ تقویٰ ہمیں بتاتا ہے نا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس راستے پہ جانا ہے، اس پہ نہیں جانا. تقویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نظر میں بہترین بننا ہے. اور قرآن مجید کو بھی جب ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، شامل کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں مسائل کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جیسے فیملی ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی گول سیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کوئی کیلنڈر بنا سکتے ہیں جس میں ہر دن کوئی ایک بچہ لکھ سکتا ہے کہ آج ہم اس چیز پہ مثلا شکر ادا کریں گے. کوئی اپنی بات شیئر کر سکتا ہے کہ میں نے آج اس بات پہ صبر کیا، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء و صفات ہیں، آپ ان کا کوئی ایک ایک نام اور اس کا کیا میننگ ہے اس پہ بات تھوڑی سی کر سکتے ہیں. سیرت کے کچھ پہلو اٹھا کر ان پہ گفتگو بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے. یہ تمام جو میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں ان میں سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں. آپ ان کو تقویٰ کو وہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے.